अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको मुअत्तल कर दिया है ईरान ने। अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है। प्रोग्राम के पहले से में हम इसके आगे जो रिपरकशंस हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद मुज़ाकरात होंगे या एहतजाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दे बैठी है। हुकूमत उनको उस एहतजाज से रोकना चाहती है। साथ साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में सोशल मीडिया बच्चों के लिए खतरनाक है और दुनिया भर की हुकूमतें अब 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए इस पर पाबंदी लगाने के बारे में अमली तौर पर इकदाम ले भी चुकी हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी अब सोच है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन आज की जो अहम खबर है वो ये है, ईरान की जानिब से जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो मुफाहमती याददाश्त थी उसको आज मुअत्तल कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया, काज़िम गरीब आबादी। उन्होंने कहा कि अमरीका मुसलसल मुआहदे की खिलाफ वर्जियां कर रहा है और मुज़ाकरात के दौरान भी वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दाम किए गए हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 7 रोज से अमरीका और ईरान एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और ख्याल यही था कि शायद ये जब लेवरेज हो रही है ताकि एक दूसरे के तरफ से कि भाई मुज़ाकरात के अमल में वो अपना अपना वजन बढ़ा सकें, लेकिन लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही आगे मामला बढ़ गया है। हुआ कुछ यह है कि सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात भी फौजी हमले शुरू कर दिए थे, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद शिदत इख्तियार कर गई। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ताज़ा हमले अमरीकी सदर और कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए जा रहे हैं, जिनका मकसद ईरानी फौजी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर करना है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमरीकी हमलों के जवाब में आज भी कुवैत, उर्दन और बहरीन में मुतअद्दिद अमरीकी फौजी अड्डों पर मजीद ड्रोन हमले किए गए हैं। बरतानवी अखबार गार्जियन लिखता है कि अमरीका ताबड़तोड़ हमले कर तो रहा है, लेकिन ईरान के पास अभी भी सलाहियत है कि वो मजीद रिटेलिएट कर सके। बरतानवी अखबार द गार्जियन में शाया एक मजमून के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुसलसल 6 रातों से जारी जंग में दोनों तरफ से हमले मजीद तेज हो गए हैं। अमरीका ने तैयारों, ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों के जरिए ईरान के जनूबी इलाकों और बंदरगाहों को निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने कतर, बहरीन और कुवैत समेत अमरीकी इत्तेहादियों पर हमले किए। कुवैत में पानी साफ करने वाले एक प्लांट को भी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के 91% हथियार तबाह हो चुके हैं, लेकिन अमरीकी इंटेलिजेंस जायज़ों के मुताबिक ईरान आबना हुर्मुज़ के साथ मौजूद 33 में से 30 मिसाइल लॉन्च साइट्स तक दोबारा रसाई हासिल कर चुका है और जंग से पहले मौजूद मिसाइलों और लॉन्चेस का तकरीबन 70% जखीरा दोबारा बहाल कर चुका है। ईरानी हमलों में तेल बरदार जहाज भी निशाना बने, जिससे आबना हुर्मुज़ में आमदोरफ्त शदीद मुतासर हुई है। जुमेरात तक इस रास्ते से रोजाना सिर्फ 3 जहाज गुजरे, जो मई के बाद सबसे कम तादाद थी। इस कशीदगी के बायस ब्रेंट खाम तेल की कीमत गुज़श्ता हफ्ते के $75.50 से बढ़ के $82 फी बैरल हो गई है। अब माहिरीन के मुताबिक दोनों फरीक एक दूसरे को काबिल कबूल कीमत पर फैसला कुन शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए जंग शुरू करना आसान है मगर इसे ख़त्म करना कहीं ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। और इस दौरान पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे फिगर आउट करेगा, उसकी क्या इस वक्त सूरत हाल है इस पूरे इशू के अंदर, तो वो ये है कि पाकिस्तान ने, ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है, जो पाकिस्तान है उसके मुताबिक ईरानी हिमायत याफ्ता यमन के हौसियों की जानिब से रवा हफ्ते सऊदी अरब पर हमले किए गए और हमलों ने पाकिस्तान में शदीद तशवीश पैदा कर दी है और पाकिस्तान ने भी ईरान पर वाज़ेह कर दिया है कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। रॉयटर्स के मुताबिक हौसियों ने पीर के रोज़ अपने जेर कब्जा एक एयरपोर्ट पर सऊदी बमबारी का इल्ज़ाम लगाते हुए सऊदी अरब पर मिसाइल दागे थे, जिसके बाद पाकिस्तान को तशवीश हुई कि वो भी इस तनाज़े में पड़ सकता है। खबर एजेंसी के मुताबिक इस सूरत हाल से अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकबिल में पाकिस्तान के मुमकिन सालसी किरदार को भी पेचीदगियां लाहक हो सकती हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहदे के तहत हजारों पाकिस्तानी फौजी और लड़ाका तैयारों का एक दस्ता सऊदी अरब में तैनात है और इससे कबल भी पाकिस्तान ने रवां साल सऊदी अरब पर ईरान के हमलों पर नाराजगी का इजहार किया था। तमाम इलाकाई तज्जियाकारों और हुक्काम के मुताबिक इस हफ्ते हौसियों के हमलों ने इस्लामाबाद की तशवीश को बढ़ा दिया है, क्योंकि इनसे सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान एक नई जंग के इम्कानात भी पैदा हो गए हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब, डीन है बॉस्टन यूनिवर्सिटी के, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर के, मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब हैं, दफ़ाई तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये आज जो अब से थोड़ी देर पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इस्लामाबाद के मुअत्तल कर दिया ईरान ने, हमारा ये ख्याल था कि जी टॉक फाइट हो रहा है। अभी भी आप यही समझ रहे हैं कि दोनों अतराफ चूंकि चाहती तो हैं कि जंग को से निकला जाए, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा दोनों को?
دیکھیں ایک حد تک یہ ہے، لیکن جہاں تک یہ بات ہے نا معطل والی جو اناؤنسمنٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ خبر نہیں ہے میرے خیال میں، یہ خبر نہیں ہے. دیکھیں ایک زمینی حقیقت ہے کہ جو آپ کا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا وہ کم از کم کافی عرصے سے وہ لنگڑا لولا چل رہا تھا، لیکن پچھلے 3 دن سے تو اصل میں ختم ہے. تو اب تو اس نے ایران نے صرف اناؤنس کر دیا، لیکن ایران 3 دن پہلے جب اناؤنس کر دیا تھا کہ جناب ہم اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر رہے ہیں، اور امریکہ نے واپس اپنی بلاکیڈ بھی لگا دیا اور ملٹری کاروائی بھی کر دی، تو اس کے بعد اعلان کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ معطل ہو گیا. وہ تو ایک زمینی حقیقت بن گیا نا کہ وہ معطل ہو گیا. لیکن اس میں ہمیں کوئی اتنا دکھ بھی نہیں ہونا، مطلب اتنی سرپرائز نہیں ہونی چاہیے. دکھ تو ضرور ہونا چاہیے کیونکہ ہماری امیدیں تھیں، لیکن سرپرائز نہیں ہونی چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ شروع سے ٹرسٹ کتنا لو تھا، اتنا لو تھا کہ آپ ایک ساتھ بیٹھ کے سائن نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے الیکٹرانک سائن ہوا. اتنا ٹرسٹ لو تھا کہ ایک کمرے میں ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے. تو ہمیں پتا تھا کہ اوپر نیچے آئے گا. ہماری خواہش یہ تھی تجزیہ نہیں، خواہش یہ تھی کہ شاید یہ نج کرنے سے کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جائے گا، اور تھوڑی دیر وہ گیا. یہ جو جہاز ہیں آج سے 4 دن پہلے تقریباً 30-40 نکل جاتے تھے ایک دن میں، تھوڑی دیر وہ گیا اور اب ہم نے اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ دیا. لیکن دیٹ مینس کہ ایٹ سم پوائنٹ میڈیشن یا مذاکرات کی ضرورت اور بڑھ گئی. جس طرح ایم او یو سے پہلے مذاکرات کی ضرورت بہت زیادہ تھی، اسی طرح اب بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے. میں یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا، اس کا کوئی کنسپچل لاجیکل ملٹری حل نہیں ہے ہرموز کا. لیکن اگر مسئلہ ہرموز ہے اب تو یہی ہو گیا، رہ گیا نا خالی. تو دونوں نے دکھا دیا کہ جی میں بند کر سکتا ہوں. دونوں کے پاس ابھی تک یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کھول سکیں. اسی لیے امریکہ کی جو تشویش ہے، امریکہ کے اٹیکس کی تشویش ہے، وہ یہ ہے کہ از اٹ پریپیئرنگ فار اے گراؤنڈ انویژن. کیونکہ اب اگر امریکہ سے کھولنا چاہتا ہے تو دی اونلی تھنگ لیفٹ از کہ وہ گراؤنڈ انویڈ کر کے ایران پہ قبضہ کر لے اور پھر وہاں سے کھول دے. لیکن ادروائز کوئی آپ کے پاس سوائے گفتگو کے کوئی اور چارہ ہے نہیں نا کھولنے کا. یہ آپ نے پروو کر دیا کہ بند کر دیا. ناؤ دی کوشچن از کہ دونوں جو ہیں وہ ایک گیم آف چکن کھیل رہے ہیں کہ دوسرا پہلے بلنک کرے گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسرے نے نہ بلنک کیا اور جو گلف کے ممالک ہیں وہ بھی زد میں آ گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم برنک سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ایسکلیٹ کر کے ڈی ایسکلیٹ کریں گے، وہ ہم اتنا ایسکلیٹ کر دیں کہ ڈی ایسکلیشن کا موقع ہی نہ ملے. دیٹ از دا لاجک کہ ایونچولی آپ کو بات کرنی ہوگی، لیکن ایونچولی تب آئے گا جب یہ دونوں تیار ہوں گے. اس وقت تیار. جلیل صاحب، جب یہ معاہدہ سائن ہو رہا تھا، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، یہ باتیں سب کو معلوم تھی کہ بھئی صرف ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تک پہنچنا ہی بڑا مرحلہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کو انفورس کرنا اور اس بات کو انشور کرنا کہ جو دونوں طرف سے اس کی خلاف ورزی نہ ہو، یہ اس سے بڑا چیلنج ہوگا. یہ آدمی سرپرائزڈ کہ یہ اتنی جلدی اس میں تعطل آ گیا ہے، اور اس سے آگے کیا ہے اب؟ کیونکہ پاکستان کی میں نے موقف رکھا ہے کہ بھئی ہم نے ڈیفنس پیکٹ بھی سائن کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ایران بڑا ہی قریبی نیبر بھی ہے، ہمارے لوگوں کا نظریاتی وہاں سے ایک جھکاؤ بھی ہے. دیکھیے ماریا، 2-3 چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ جو ہرمز کی کنٹسٹیشن ہے یہ بیسیکلی فائٹ ہے فار دی پاور جی. گو کہ اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ آپ کو نیوکلیئر لگ رہا ہے، نیوکلیئر کے ساتھ پریسٹیج دونوں کنٹریز کی، سوورینٹی کی پریسٹیج اور بہت ساری پریسٹیج ضرور اٹیچ ہو سکتی ہے. وہ دیٹ از اے میٹر آف پریسٹیج جس نے بعد میں ہونا تھا. اب یہ بیچ میں بائی پروڈکٹ آف وار جو ہے ہرمز، گو کہ ایرانین پلان میں بہت پہلے سے تھا، لیکن وہ وہاں پہ فیئر کہہ لے یا ایک اسٹریٹجک تھاٹ یہ بھی تھی کہ جی یہ وار سیک کر لے گا اگر ہم نے ہرمز کو پلے کیا. اس طرح وہ پلے کر رہے ہیں. اب یہ پاور ہے، پاور پروجیکشن ہے. امریکہ کے لیے بھی یہ، امریکہ چاہتا ہے فری سیز ہو، فری ٹریڈ ہو. جو ریجنل پارٹنرز ہیں ان کے، وہ ان پہ پریشر ڈالا. اور آپ کو یاد ہوگا بحرین میں ابھی جو سینٹ کام کی میٹنگ ہوئی تھی، تو مین ایجنڈا اور مین پریشر پوائنٹ یہ تھا کہ جی آپ ہرمز کو فری کرائیں، آپ سیکورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ نے یہ جنگ شروع کی ہے، وار آف چوائس ہے. ریسٹرینٹ کہہ رہا تھا نا، گلف کنٹریز بھی تو امریکہ کو ریسٹرینٹ کہہ رہی تھی کہ آپ جنگ میں نہ شامل ہو، لیکن آپ نیتن یاہو کا ایگزٹ کارڈ بن کر آ گئے، اس میں آپ شامل ہو گئے. اور یہ امریکہ کی جنگ نہیں لڑی آپ نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک جنگ اپنے پارٹنرشپ کے ساتھ لڑ لی ہے، کیونکہ 65-70% پیپل آف یو ایس آر ناٹ بیہائنڈ دس وار. تو دس از ناٹ اے پیپلز وار فار لوگوں کے اسپیشلی. تو پالیسی کنفیوز ہے نا، پالیسی کنفیوز نظر آ رہی ہے. اینی ویز اب یہ جنگ ہو گئی. اب دیکھیں دونوں اس کی کنٹسٹیشن ضرور کر رہے ہیں. ایک ملٹری جو آپریشنز ہوتے ہیں یہ آپ کو ملٹری لیوریج تو دے دیتے ہیں ایک جگہ کے اوپر، یہ ڈونٹ برنگ یو دا پیس.
دے ڈونٹ ڈیسائیڈ کہ آپ کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز آپ نے اچیو کر لیے ہیں یا نہیں کر لی، ملٹری آبجیکٹیوز میں بھی اچیو کر لیں، وہ ہونا ہے ڈائلاگ کے ذریعے. ڈائلاگ کے بغیر یا ڈپلومیسی کے بغیر وہ آپ اینڈ ریزلٹ تو نہیں کریں گے. ہاں آپ کیاس چھوڑ کے جا سکتے ہیں، آپ کہیں جی میں نے ملٹری اہداف اپنے پورے کر لیے ہیں، اس کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے، اب ریجن جانے اور سفر کرے ریجن، اور یہ ہم کیاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. افغانستان والا ریجن سفر کر رہا ہے، وی آر وکٹم آف دیٹ اسی کنفیوژن کے. عراق ادھر وکٹم ہو گیا، نئے فینومیناز نے جنم لے لیا، کہیں سے ISIS بن رہی ہے، کبھی ISIL بن جاتی ہے. ویتنام کو دیکھ لے، اسٹیبلٹی کا کتنا ٹائم لگا وہاں پہ. تو یہ چیزیں آج بھی وہ نکل سکتے ہیں کیوٹک ایران چھوڑ کے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اللہ کرے کہ یہ ریٹریو ہو جائے، ہو بھی سکتی ہیں. دونوں کمپلیکس سسٹمز ہیں دونوں طرف جی. دے کین سرپرائز یو اینی ٹائم. اپیرنٹلی لگتا ہے کہ ایران دیکھیں آج تو ایران کہہ رہا ہے میں لڑ رہا ہوں سارا کچھ. جنیوا میں یہ زیرو انریچمنٹ کی طرف ہی تو ایران ہی جا رہا تھا نا. JCPOA بھی تو ایران نے کیا. اور ابھی اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ایک پینی میں نے نہیں دینی، آپ $400 بلین دینے کو تیار ہیں اپ فرنٹ، آپ ان کی پابندیاں ہٹانے پہ تیار ہیں. تو دس اسٹیٹ کرافٹ از ریئلی ویری چیلنجنگ جو آج کل ہو رہی ہے. اور جو لیڈرشپ دیکھ رہے ہیں ہم نے تو ایسی چیزیں کتابوں میں نہیں پڑھی کہ اسٹیٹ کرافٹ کے سلسلے میں. بہرحال چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. دے کین سرپرائز، دے کین گیٹ بیک ٹو دا ٹیبل آلسو اینڈ دے کین لیو دی. یعنی کہ یہ ایسی صورتحال ہے جس میں کوئی گیس نہیں کر سکتا. یہ بھی کسی کا خیال نہیں تھا کہ دونوں کا ادھر قریب آ کر ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ڈاکٹر عادل صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس سے آگے امریکہ کے اندر ایک ان پاپولر جنگ ہے، یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس وقت وہاں پر پاپولیرٹی کو کچھ جاتے تو ہے لیکن فی الحال نظر انداز کر رہے ہیں وہاں پہ جو یہ پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو. تو یہ کتنی دیر تک امریکہ اس کو سسٹین کر سکتا ہے؟ وہاں پہ رائے عامہ جو ہے کیا افیکٹ کر رہی ہے اس ڈیسیجن میکنگ کو؟ مریم میرے خیال میں اس وقت آج کی تاریخ میں جب ہم بات کر رہے ہیں امریکہ زیادہ سسٹین کر سکتا ہے ایران سے. اگر یہی بات ہم مہینے پہلے کرتے آئی وڈ ہیو سیڈ دی اپوزٹ. جب MOU سائن ہوا تو اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ سڈنلی امریکہ ریئلائز ہوا. اس کے بعد جب جنازہ ہوا سپریم لیڈر کا، اس میں جو تصویریں آئیں اس سے آئی تھنک امریکہ میں خیال یہ بہت لوگوں میں جنگ ان پاپولر ہے، جنگ نہیں چاہتا کوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ MOU کے حق میں ہے یا وہ بس ختم کرنے کے حق میں. کیونکہ امریکہ میں MOU سے اور پھر اس جنازے سے ایک ویو یہ آ گیا کہ یار یہ تو ہم ہار گئے ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وی آر سرینڈرنگ. تو جو جنگ کے خلاف بھی تھے انہوں نے بھی جب ٹرمپ پہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ یار یہ تم کیا سائن کر رہے ہو، جنگ میں جانا نہیں چاہیے تھا لیکن اس طرح نکلنا تو بالکل جو ہے ہتھیار ڈالنے کی بات ہے. اینڈ آئی تھنک جو آپ اس وقت امریکہ کی اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں، اور پہلی بار میرے خیال میں جنگ میں اسٹریٹجی ہے، پہلی بار ان کا وار آبجیکٹو کلیئر ہے. اچھا جب سے شروع ہوئی ہے کبھی سے ہمیں نہیں پتا تھا وار آبجیکٹو کیا ہے. آج کی تاریخ میں وار آبجیکٹو یہ ہے کہ کسی طرح ایران کی کیپیسٹی ٹو اسٹاپ ہرموز کو ڈیگریڈ کیا جائے، ان کے جو ٹارگیٹ ہے. سو ان دیٹ سینس میرے خیال میں ٹرمپ کی لاجک یہ ہے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں. ان کو نظر آ گیا کہ الیکشن میں پرابلی وہ سیٹیں ہاریں گے لیکن اس کی وجہ سے نہیں ہاریں گے. صحیح. اور وجوہات ہیں، تھوڑی سی ہار لیں گے. سو تھوڑا سا پبلک سینٹیمنٹ. آپ نے ایک گزارش دی، آپ تیل کی قیمت کی بات کر رہی ہیں لیکن میری سرپرائز یہ ہے کہ صرف 82 ہے یار. 82 تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ 150 کیوں نہیں ہے؟ سو اس وقت امریکہ میں کم از کم تیل کی وجہ سے کسی نے کوئی زندگی نہیں چینج کی، اچھا کسی کی نوکریاں نہیں ختم ہوئی. سو اس سے ایک ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سپیس مل گیا. جو مجھے اجازت ایک سٹیٹمنٹ کی پھر میں ختم کرتا ہوں. ایران کے لیے اس لیے پریشر ہے کہ اگر اس کی ٹیکٹکس کی وجہ سے یہ ریجنل وار ہو جاتی ہے، ابھی تک نہ بحرین جنگ میں ہے، نہ کویت جنگ میں ہے، نہ قطر جنگ میں ہے، نہ سعودی عربیہ جنگ میں، رائٹ. وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو لیکن ہم جنگ کا حصہ نہیں ہے، جنگ اسرائیل کی اور امریکہ کی. اگر آپ پش کر کے ان کو جنگ میں لے آتے ہیں تو پھر تو آپ عالمی جنگوں کی بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ بات کریں بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے جین صاحب کہ اب امریکہ کے اندر یہ جو ہم نے دیکھا گزشتہ 2 ہفتوں کے ویژولز سے ایران سے آنے والے میں، اس میں پبلک پرسیپشن میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے. لیکن ایران کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہاں جو ایک ان کا پرسیپشن ہے اس جنگ کے حوالے سے، اب جو موجودہ حملے ہو رہے ہیں وہ اس سے بھی گلوبلی ایران کی امیج کو بھی فرق پڑ رہا ہے؟ شاید لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب MOU سائن ہو گیا ہے تو اس سے آگے ابھی ایسکلیشن کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ بھی آپ کو ٹرن اوور نظر آتا ہے پبلک پرسیپشن میں؟ بہت زیادہ. دیکھیں اب اسرائیل جو ہے وہ آئسولیٹ ہو رہا تھا جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ
بھی اپریہنشنز رکھتے تھے. جے ڈی وینس نے تو کھل کے بول دیا اسرائیل کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے ایم او یو کو سیبوٹیج کیا ہے. اور ایک وکٹم کارڈ تھا ایران کے پاس, پوری دنیا نیٹو وار سے باہر تھا. اب جب یہ چیزیں ہونا شروع ہوئی تو آپ نے دیکھ لیا نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی سٹیٹمنٹس دیکھ لی کہ جی جسٹیفائڈ ایکشنز ہیں امریکہ کے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایران نے جان بوجھ کے, امریکہ نے بھی ان کو ٹیسٹ کیا, اسپوائل کیا شیخ 5 کو, جب یہ عمانی کوسٹ کے ساتھ حق کر کے انہوں نے جہاز گزارنے کی کوشش کی, کہ آپ نے اگر ان کو کہا کہ لیٹ دم مینج, اور 60 ڈیز کم از کم ایران کو یہ ویٹ کرنا چاہیے تھا, آپ وارننگ کر دیتے, آپ بات کر لیتے. وہ جو 2 میکنزم اسٹیبلش ہوئے تھے وہ افیکٹو اسٹیبلش نہیں کر پائے. یہ ایک آپ کو ہرمز کے کانٹیکسٹ میں ہاٹ لائن نے اسٹیبلش ہونا تھا اور ڈی کنفلکشن سیل نے اسٹیبلش ہونا تھا, یہ جو لیبنان کا کانٹیکسٹ ہے جہاں پہ اسرائیلی اٹیک ہوا. تو وہ 2 میکنزم ہوتی اس لیے کہ ایک شاک آبزرور ہوتے ہیں, آپ بات چیت کرتے ہیں, ان کو اسٹیبلش کیے بغیر امیڈیٹلی وہ انگیجمنٹ ہوئی جس میں قطر کے بھی جہاز شامل تھے, اور اس نے معاملات کو سینسٹیو کر دیا کہ دونوں طرف کے جو ہارڈ لائنرز ہیں they're prevailing جی. وہ اس وقت وہ بڑی چیزوں کو وہ دیکھ نہیں رہے کہ پیس کی طرف ہم جائیں گے یا نہیں. دیکھیں اگر اس میں نکل جاتے تو شاید امریکہ کی امبیرسمنٹ کم ہوتی. آج اگر وہ قیاس چھوڑ کے نکل جائیں گے تو امریکہ کی بھی اتنی بھی امبیرسمنٹ ہو جائے گی. اور جو ابھی نجم صاحب بات کر رہے تھے, I may say جو ملٹری کنٹرول ہے ہرمز کا, ٹھیک ہے پاور کی پروجیکشن ہو رہی ہے, اٹ از ناٹ ویری ایزی کہ وہ ملٹریلی اس کو کھلوا لیں گے. یا دیکھیں نا ان کی جیوگرافی کے لحاظ سے ایران وہاں بیٹھا ہوا ہے, ضروری نہیں کہ ان کے شپس ہوں گے یا نمبر, وہ آج 10 مائنز پھینک کے اس کو مائن کر لیتے ہیں, اٹ ول ٹیک ایجز. اور جو کمرشل شپنگ ہے یہ اتنی ایزی نہیں ہے کہ وہ ان کو پتا ہو کہ جی یہاں پہ کانفلکٹ ہے اور امریکہ ان کو کہے گا کہ جی بس ہم نے کلیئر کر دیا, آپ موو کر جائیں. اس پہ بہت ساری چیزیں ہوں گی, سینسٹیوٹیز ہیں, وہ دے ول ٹیک, وہ کبھی بھی صحیح. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہاکس پریویل نہ کریں, سینٹی جو ہے وہ پریویل کرے. بریک پہ جاتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو ذرا ہم اندرونی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے. کابینہ میں تبدیلی اور تحریک انصاف کی ایک نئی تحریک چلانے کا اعلان, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس ہفتے جو مختلف خبریں پاکستان میں ہماری جو داخلی سیاست اس حوالے سامنے آئی, اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ میں رد و بدل ہونے جا رہا ہے. مختلف قلمدان جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے. اس حوالے سے جب پی ایم ایل این کے لوگوں سے بار بار سوال پوچھا جاتا رہا ہے تو ان میں سے کوئی اس کی تردید نہیں کر رہا. تصدیق بھی ظاہر سی بات ہے وہ نہیں کر سکتے جب تک کہ خود پرائم منسٹر آفس یا وہاں سے خبر سامنے نہ آئے, لیکن تردید نہیں کر رہا. ذرا ملاحظہ کیجیے. میں نے بھی افواہیں سنی ہیں, یہ باتیں عام طور پہ ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوا میں بات تو ہے. اور اگر تبدیل ہو جائے تو دیکھیں نہیں, تو پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے, وہ اپنی کیبنٹ کو چینج کرتے رہتے ہیں. عمومی طور پر جب 2 سال کی پرفارمنس ہو جاتی ہے تو کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جانا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جس کی کارکردگی اچھی ہو ان کو پروموشن بھی ملتی ہے, اور جن کی کارکردگی اچھی نہ ہو ان کو ریپلیس بھی کیا جاتا ہے. سو دس از واٹ, یہ تو اینی ٹائم وہ کر سکتے ہیں. ایک طرف کابینہ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ہلچل کرنے کا اندیا دیا ہے. 5 اگست کی تاریخ ہے جس میں وہ باقاعدہ طور پہ ایک احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں. تحریک کون لیڈ کرے گا, یہ کہاں سے چلے گی, یہ کہاں پر اس کا اختتام ہوگا, ماضی میں چلی ہوئی اس طرح کی جو تحریک ہے اس سے کیا حکومت کو یہ فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے, اس سوالوں سے مبرہ کہتی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف, ملاحظہ کیجیے. 5 اگست کو خان صاحب کے قید ناحق کے 3 سال پورے ہونے کو آ جائیں گے. اس دن کو ہم ایک بڑے ایونٹ کی طور پہ منائیں گے. اس دن پورے ملک میں ریلیز کے انعقاد, کنونشن اور سیمینار منعقد کرنے کے بہت ساری سجیشنز آئی ہے. ان ساری سجیشنز اور ریکمنڈیشن پہ انشاءاللہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ بہت جلد کرے گی, لائے عمل کا اعلان کرے گی. ہم علامہ ناصر صاحب سے بھی مشاورت کریں گے, چچگزئی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. ہم 5 اگست کو ایک واضح لائے عمل دیں گے. جو تحریک کی شروعات ہے انشاءاللہ وہ 5 اگست سے ہونے جا رہی ہے. 5 اگست عمران خان کی گرفتاری کا جو دن ہے, اس کو پورے ملک کے اندر احتجاج کے طور پر منایا جائے گا. اسٹریٹ موومنٹ بھی ہوگی اور یہ مسلسل عمل ہوگا. پروگرام کے سلسلے میں بیرسٹر کیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ڈاکٹر نثار جٹ صاحب ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. جو مختلف خبریں اس ہفتے ہیں, ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضی, پھر حکومت کے جو کابینہ ہے اس میں تبدیلی, اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 5 اگست کی جو تاریخ دی جا رہی ہے احتجاج کی, اس سے متعلق ہم بات کریں گے. بیرسٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو خبریں ہیں کہ کابینہ میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے, یہ کب ایکسپیکٹڈ ہے, کیا اگلے ہفتے یا اس سے پہلے, یا
پہلے تو فرائیڈے کی خبریں تھیں لیکن اب کیا اگلے ہفتے متوقع ہے؟ کیونکہ ہو تو رہی ہیں، اس کو تو آپ میرا خیال ہے ڈاج نہیں کر سکتے. ٹائم لائن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ماریہ صاحبہ. بالکل جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، ان کا پریروگیٹو ہے، وہ جب چاہیں چینج کر سکتے ہیں. انہوں نے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ بالکل پرفارمنس ایویلویشن بھی کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ ٹائم پہلے کچھ وزراء سے بھی وہ ملے. باقی چیز ٹائم لائن کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فی الوقت تو آئی تھنک ہم سب کا ہی فوکس، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آزاد جموں کشمیر کا الیکشن ہے اور اس پہ ہی فوکسڈ ہیں. اب جب بھی ہوا وہ وزیر اعظم کریں گے. میں اس میں کوئی ٹائم لائن پرووائڈ نہیں کر سکتا کہ اس جمعے نہیں تو اگلے جمعے نہیں. پر ہو تو رہی ہے نا، ہو تو رہی ہے نا، ہو تو رہی ہے نا تبدیل ہو تو رہی ہے نا تبدیل. نہیں، میرے خیال سے چینج از آلویز ہیلدی، اور یہ وزیر اعظم کی چوائس ہے اور ان کا استحقاق ہے. اگر وہ کرنا چاہیں تو نہیں چوائس کر لی ہے کہ نہیں کر لی ہے یہ پوچھ رہے ہیں ہم. یہ وہ تو سب بات ٹھیک ہے، پی ایم نے کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، پر ہو رہا ہے نا، یہ تو بتا دیں نا. آئی کین نائدر کنفرم اور ڈینائی. ٹھیک ہے، ڈینائی بھی نہیں کیا سر، بس ہم خود ہی اپنی مرضی کی بات نکال لیں گے. پھر ہم سے آپ گلا نہ کیجیے گا کہ میڈیا نے اپنی انٹرپریٹیشن کی. میں نے 2-3 دفعہ آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھا ہے. اچھا جی، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ کی جو چیلنجز ہیں وہ تو بڑے ہر طرف سے ہیں. مولانا منفذ الرحمان صاحب کو آپ لوگوں نے ناراض کیا ہوا ہے. تحریک انصاف 5 اگست کو آپ کو احتجاج کی کال دے رہی ہے. کشمیر کے الیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب کل سے باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی بیچ کا رستہ نکالے، بیٹھ کر بات کریں. تو اتنے سارے آپ کے ارد گرد میدان اس وقت جو ہیں، آپ نے ان سب میں اپنا ایک نیا محاذ کھولا ہے. مولانا صاحب سے ہی شروع کر لیں. اب ظاہری بات ہے کہ مولانا صاحب کے حوالے سے ان کا جو بیان ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن اس میں اتنے بڑے سیاست لیڈر ہو تو اس کی وضاحت آنی چاہیے. ان کی پارٹی کے لوگ وضاحتیں دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ مولانا صاحب خود وضاحت دیں. تو باقی جو معاملہ ہے، مولانا صاحب نے 26ویں آئین ترمیم میں بھی حکومت کو بالکل سپورٹ کیا. There is more to the eye, obviously, than there's more that meets the eye. So, of course, یہاں پہ میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ خود ماشاءاللہ ایک بڑی جید صحافی ہیں، بڑی سینئر صحافی ہیں. آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کس طرح جو ہے کن معاملات سے اور کس معاملے کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی نہیں. اس کی ایک بات یہ ہے کہ برس صاحب آپ لوگوں نے پولیٹیکل انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ کی نہیں ہے. جب بھی اب ترامیم ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں آنیا جانیا حکومت کی مختلف اور وفتوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد مولانا صاحب شاید وہ محسوس کرتے ہیں جی کہ ان سے سیاسی طور پہ انگیج نہیں کیا جا رہا. تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ پی ڈی ایم میں تھے، لیکن اب آپ بالکل ان کو پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. وہ حکومت میں سے کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا، نہ کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے. نہیں دیکھیں، انگیجمنٹ ہوتی ہے لیکن میرے خیال سے اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. اور آپ کی بالکل بات درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا، اور جب ایک کولیشن گورنمنٹ ہو تو ویسے ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا جو اتحادی جماعتیں ہیں. لیکن اپوزیشن کی بھی کچھ جماعتیں ہیں جو اپوزیشن کی سائڈ پہ بیٹھی ہیں، جو کبھی ہماری اتحادی رہی ہیں، تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا اچھی بات ہے. اور بالکل لے کے نیشنل ایشوز کے اوپر ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور انگیجمنٹ ہونی چاہیے. جہاں پہ آپ نے بات کی کہ 5 اگست کی اس احتجاج کے حوالے سے، تو یہ بے سود قسم کا احتجاج اور پارٹی کے اندر اپنی اتنی ڈویژنز، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گروپس بن چکے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر. سہیل آفریدی صاحب پارٹی کے اس اجلاس کی صدارت نہیں کرتے، اس میں شامل نہیں ہوتے. تو احتجاج کا احتجاج کدھر کا احتجاج، یہ تو کلیئرٹی، کوئی احتجاج نہیں ہونے والا. یہ تو کلیئرٹی میں پی ٹی آئی سے لینے لگی ہوں نا. یہ تو جج صاحب کو 5 تاریخ کو کچھ بھی نہیں. جج صاحب کو ہم نے اس لیے دعوت دی تاکہ ان سے پوچھیں کہ یہ 5 تاریخ کے جو احتجاج کی بات ہے نثار صاحب، اس میں یہ 1 دن کا ہے، اس کو لیڈ کون کرے گا، اور اس کے بارے میں کیا تمام پارٹی کے اندر یکسوئی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ بھی 5 اگست کو آپ نے احتجاج کرنا ہے، اور پھر اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کریں گے؟ کیا وہ اس کا ایجنڈا سیٹ کریں گے؟ جی بہت بہت شکریہ ماریہ. یہ ہماری پارلیمانی میٹنگ ہوئی تھی اور 5 اگست کے حوالے سے ہم نے کلیکٹیولی سینیٹرز اور ایم پیز، ایم این ایز، ہم سب اکٹھے بیٹھے تھے اور ہم سب نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا. اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم سب سے پہلے تو اپنا جو ہے ہر صوبے میں ایک جلسہ رکھیں گے، اور اس میں یہ تھا کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے. عدالت ہمیں جو پرمیشن دیں گی اس طریقے سے پھر ہم اپنا جو ہے وہ جلسے انعقاد کریں گے. اور اگر جلسے عدالتوں نے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، دیگر صوبوں میں ہمیں اگر اجازت نہ دی
تو ہم ایک ہی پوائنٹ رکھیں گے، وہ رکھیں گے پشاور یا سوابی دیگر جہاں سے جو کے پی کے ڈیسائیڈ کرے گی، اور پھر وہاں پر ہم اکٹھے ہو کر جو ہے وہ اپنا جلسہ کریں گے، اور جلسہ جب کریں گے اس جلسے میں ہم اپنا اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ ڈسکرائب کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے لے کر اس مومنٹم کو آگے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی 5 اگست کو ہم اپنے جلسے کی مکمل تیاریاں کر رہے ہیں، ہم عوام سے رجوع کر رہے ہیں، عوام میں بڑا جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے، اور عوام خوش ہے، بڑے عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہے، اور عوام جس طرح ماری ستائی ہوئی ہے مہنگائی سے، اور جو حالات پنجاب کے اور دیگر صوبوں کے بنے ہوئے ہیں اکانومی کے حوالے سے، آپ کی انڈسٹریز کے حوالے سے، آپ کی زراعت کے حوالے سے، تو لوگ جتنے تنگ ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ کلیکٹیولی سب نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور میں امید بھی رکھتا ہوں کہ ہمارا یہ جمہوری حق ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ حکومت نے طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی طاقت کا غیر ضروری استعمال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت بھی ہے اور ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، اور یہ میں کیٹیگریکلی بتا رہا ہوں کہ یہ پرامن احتجاج ہوگا، پرامن طریقے سے ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ حکومت گولی چلانے سے گریز کرے گی۔ تو ابھی جو آپ کا یہ احتجاج ہے 5 اگست کو ہم اپنا جلسہ، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو جو احتجاج ہے اس کا مطلب تو خیبر پختونخوا میں ہونے والا ہے نا، کوئی اسلام آباد آنے کا، پنجاب آنے کا، یا پنجاب سے موبلائزیشن کی تو مجھے امپریشن نہیں آیا آپ کی گفتگو سے۔ جی دیکھیں میری بات سنیں ماریا، ہم بڑا کیٹیگریکلی بتایا ہے، عوام ریڈی ہے، ہم عدالت سے رجوع کریں گے، عدالت عظمیٰ نے ہمیں اجازت دے دی، وہ مینار پاکستان کی دے دیں، وہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ کی دے دیں، وہ باولپور کی دے دیں، وہ جہاں کی ہمیں اجازت دیں گے ہم وہاں جلسہ کریں گے، اور اگر عدالت ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر یقیناً کے پی کے میں ہماری حکومت ہے تو ہم اپنا جو ہے جلسہ وہاں پر جو ہے کریں گے، اور پورا پنجاب بھر جو ہے ہم اپنی شرکت کریں گے، اور جس طرح کی صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگی اس طریقے سے ہم جو ہے اس کو آرگنائز کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جلسہ ضرور کریں گے 5 اگست کو، اور 5 اگست کو ہی ہم اپنی اگلی تحریک کا جو ہے لائحہ عمل جو ہے وہ بھی اسی جلسے میں دیں گے، اور وہ جو اگلا لائحہ عمل ہوگا وہ ہماری لیڈرشپ دے گی، بیرسٹر گور ہمارے چیئرمین ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف یہ جلسہ کرنے جا رہی ہے، جو ہمارے تحفظ تحریک کے آئین پاکستان کے جو ہمارے لیڈران ہیں ہم انہیں انوائٹ کریں گے، وہ جلسے کی زینت ضرور بنیں گے، لیکن لیڈ ہمارے جو ہے تحریک کو وہ علاوہ چونکہ خیبر پختونخوا میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے نا، جو آپ نے احتجاج کرنا ہے، ماضی میں ہم نے وہاں پر بھی دیکھا جلسے ہوئے، وہاں پہ احتجاج ہوا، پریکٹیکلی تو وہ سارا اپریٹس آپ کا اپنا ہے، تو وہاں پر کوئی جلسہ کرنا، احتجاج کرنے سے وفاقی حکومت کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں ماریا، میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں ہمارے یہاں پر اب آپ دیکھیں احتجاج کے لیے یہاں پر یہ آزاد کشمیر میں نکلے، اب یہ کہتے ہیں نا مولانا صاحب کی جو ناراضگی ہے، مولانا صاحب کی ناراضگی کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جس دن مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں اسپیچ کی تھی، اور ایک ڈاکومنٹ جو تھا وہ جو میں نے بعد میں پبلک بھی کیا، اور وہ میں نے مولانا صاحب کی اجازت سے وہ ڈاکومنٹ لیا تھا، جو وہاں کے ایکشن کمیٹی کے جو تحفظات تھے، جو وہ مطالبات تھے، آپ یقین کریں کہ وہ اگر عام عوام کے سامنے چلے جائیں تو وہ خون کے آنسو رونا شروع ہو جائیں کہ جتنا حکومت نے ان کے ساتھ ظلم اور جبر کیا اور جتنا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اسی وقت جو ہے وہ ہمارے گھروں پہ پولیس بھیج دی جاتی ہے، ہماری فیملیز کو ہراساں کرنی ہے، یہ اب انتہا کو یہ چیزیں چھو چکی ہیں، انتہا سے زیادہ ظلم جو ہے وہ حکومت کر چکی ہے۔ حکومت آنیسٹلی سپیکنگ حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ مکمل ختم ہو چکی ہے۔ اب حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے متکبرانہ رویہ اور فرونیت کے بلبوتے پہ چل رہی ہے، اور یہ لاوا جو ہے یہ جب بھی پھٹا یہ ہونی حکومت کی ناکامی ہے، نقصان پاکستان کا ہونا ہے۔ تو میں تو ایک تجویز دوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت کے پاکستان کے حالات ہیں، خدا کا واسطہ ہے آپ فوری طور پر الیکشن کی طرف جائیں، آپ فوری طور پر اس کا کوئی حل نکالیں۔ اگر اس حکومت کے اوپر آپ رہ گئے تو یہ زیادہ دیر یہ حکومت جو ہے یہ ان کرائسس کو سنبھال نہیں سکے گی، اور پاکستان کی عوام میں جو لاوا ابل رہا ہے اور جو ناراضگی ہے، آپ دیکھیں نا
ایک ڈی آئی جی نے یہاں پر پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی تو کس طرح ری ایکشن پورے پاکستان نے، پنجاب نے اور صحافی برادری نے دیا. تو یہاں پر اتنا اگریسو جو ہے غصہ ہے لوگوں میں، آپ کہہ رہے ہیں وہ لاوا ہے. یہ بیرسٹر کیل صاحب، یہ جو لوگوں کا غم و غصہ ہے کہ آپ اس سے خوفزدہ ہیں، اس لیے آپ ایک جلسے کا این او سی تک نہیں دے سکتے. لاہور میں جلسہ کرنا چاہیں، فیصلہ آباد میں جلسہ کرنا چاہے، حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو، خاص طور پہ تحریک انصاف لیٹس زیرو دم آؤٹ، ان کو اجازت نہیں دیتی. ڈر ہے، خوف ہے، بہت سارے لوگ آ جائیں گے جلسے کے اندر، پتہ نہیں آپ کی حکومت کی جڑیں ہل جائیں گی، اس وجہ سے جلسہ نہیں کرنے دیتے آپ. ماریہ صاحب یہ کہہ لیں کہ بالکل کہ ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں، بٹ the track record speaks very differently. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو جلاؤ گھراؤ کی سیاست، جو دھرنے کی اور پڑاؤ کی سیاست جس طرح انہوں نے کی ہے، جو اپنے ٹریک ریکارڈ سے ریفلیکٹ کیا ہے، عوام بالکل اس میں دلچسپی نہیں رکھتی اور بالکل عوام نہ اس میں شرکت کرنا چاہتی ہے اور نہ آنا چاہتی ہے. یہ پہلے بھی کہتے تھے 10,000 بندہ مڈالہ لے کے آئیں گے، لیکن کیا وہ 10,000 لوگ آئے نہیں. اسی لیے ان کی باتوں سے وہ اشارہ ہو چکا اور انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہم کھیتی میں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اسٹیٹ ریسورسز استعمال کر دی، کیونکہ حکومت وہاں پہ باوجود اس کے کہ سرکاری خرچے سے یہ پنڈال بھی سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹیج بھی سجاتے ہیں، سرکاری اہلکاروں کو لا کے جلسے پنڈال میں بھرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی جب آپ کی کیمرہ مین نا لگاتے ہیں، کیمرے کا رخ موڑ کے اور دکھاتے ہیں اور پھر نظر آتا ہے کہ خالی کرسی ہیں اور ہے کچھ بھی نہیں، تو بات یہی ہے. تو ایکسپوز انہیں ہونے دیں، جلسے کا این او سی دیں، یہ آئیں گے لوگ، ان کے پیچھے نئی جلسوں میں آئیں گے، خود ہی ایکسپوز ہوں گے، کیمرہ ان کو بالکل دکھا دے گا کہ ان کے ساتھ سپورٹ نہیں ہے. تو یہ تو بڑا آسان کام ہے، کال آؤٹ دیئر بلف. بالکل ہے، لیکن دیکھیں اسلام آباد میں یا پنڈی میں یا لاہور میں یا دیگر کسی جگہ یہ کرنا چاہتے ہیں. باقی تو حکومت جنگ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے اور ظاہری بات ہے کہ وہ ان کو دے سکتی ہیں. اسی جو ان کو متعلقہ ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ ڈی سی کو اگر درخواست دیں، کراچی میں کرنا چاہتے ہیں کمشنر کو دیں درخواست، اسلام آباد دے دیں درخواست. میں نے تو ان کو یہ تو نہیں کہا کہ اجازت نہیں ملے گی، بٹ سیکورٹی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے اجازت کا ہاں یا نہ میں جواب ملے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی ایک بڑی حساس لینے پہ کیس تھا، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے اپنا وہ جو احتجاج تھا، ایک جلسہ تھا، وہ انہوں نے اس ٹائم کال آف کیا تھا. مطلب ریکارڈ کی یہ بات ہے. میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ درخواست تو دیں، درخواست دینے سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسی میں جا کے کریں گے، تو پھر نیت تو آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے. درخواست تو دے دیں. جی ڈاکٹر صاحب، درخواستیں وغیرہ آپ نے دے دی ہیں جلسے کرنے کے لیے؟ وہ عدالت پہ زیادہ اکتفا ہے آپ کا؟ بیرسٹر گور صاحب کی باتوں سے ہی پتہ چل گیا کہ انہوں نے اجازت نہیں دینی. بیرسٹر اکیل صاحب. جی بیرسٹر اکیل صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں جی، میں ان کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں. یہ بیچارے یہ تو میری طرح آپ کو پتا ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر صرف بول کے جا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. ایسا کرتے بیرسٹر اکیل صاحب، میں نا آپ کو اسی فلور پہ لکھ کر دیتا ہوں کہ کوئی وائلیشن نہیں ہوگی. تم یار پوائنٹ بھی تمہارا، جگہ بھی تم تعین کرو، جلسہ ہم کریں گے، اس طرح کر لیتے ہیں. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ کوئی وائلیشن نہیں ہوگی. صاحب جو ہیں ہمارے کولیگ ایم این اے آپ کے پارٹی سے، وہ ایک آفر دے چکے ہیں مجھے پچھلے اس ہفتے. وہ جو آپ آفر دے چکے نا، اس کے اوپر میں آتا ہوں، اس کے اوپر میں بیرسٹر گوہر کو لے کے آتا ہوں. انہوں نے کہا میں اس کے اوپر آتا ہوں. انہوں نے کہا اسد کیسر صاحب آئیں گے. اب مجھے بولنے کا موقع کے علاوہ تو کوئی وہاں پہ نہیں. اس طرح انٹرپٹ نہ کریں، اسپیکر کے دفتر سے انٹرپٹ نہ کریں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب کی بات، اگر انٹرپٹ کرنا ہے تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا. جی ڈاکٹر صاحب جی چلے. وہ جو آفر آپ نے جس آفر کا وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ مجھے معلوم ہے اس پروگرام کا. اگر تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی ڈائیلاگ جو ہونے ہیں وہ صرف اور صرف اسپیکر صاحب کے چیمبر میں یا اسپیکر صاحب کی معاونت میں ہونے ہیں، تو پھر تو بیرسٹر یہ ڈائیلاگ نہیں ہو رہے. کیونکہ اگر آپ میں دیکھیں اسپیکر صاحب کی انتہا سے زیادہ عزت کرتا ہوں. ہمارے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارے 10 اراکین گرفتار ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے، اس کی ایک کمیٹی بنی جو آئین کے تحفظ کے حوالے سے وہ کمیٹی بنی تھی. آپ ایسا کریں کہ اگر اتنی کریڈیبلٹی اسپیکر آفس کی ہے نا، اگر آپ دعوے دار ہیں، تو آپ ایسا کریں ان 10 اراکین کی جو کمیٹی بنائی تھی اس کا فیصلہ سامنے لے آئے. ہم سمجھیں گے کہ یار اسپیکر ہاؤس کی بہت چلتی ہے، لہٰذا ہمیں یہ ان کی آفر قبول ہے.
اگر تو آپ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جی اسپیکر آفس کے بغیر آئے بغیر ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ اسمبلی مذاکرات نہیں ہو رہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے کہ نہیں یار سیکنڈ آپشن، تو سیکنڈ آپشن برادر آپ ہی کے پارٹی کے ایک منسٹر رانا ثناءاللہ جس نے کہا تھا کہ جس دن محمود خان اچکزئی بنے تھے اپنا اپوزیشن لیڈر، تو انہوں نے کہا تھا جی وزیر اعظم اپوزیشن کے چیمبر میں جائیں گے. آپ اس کی عزت ہی رکھ لیتے. اگر اس نے اتنی بڑی بات کی تھی تو آپ کی پارٹی اس کی عزت رکھ لیتی. آپ نے اس کی بھی عزت نہ رکھی، اپنا جو ہے وہ موقف جو اس کو بھی رد کر دیا. آپ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی میں ڈویژن ہے، پی ٹی آئی میں ڈویژن نہیں ہے. یہ سردار ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ڈائلاگ میرے تھرو ہو جائیں، ثناءاللہ سمجھتا ہے میرے تھرو ہو جائیں، آپ کے دیگر اراکین اسمبلی جو ہیں جو آپ کے لیڈرشپ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ ڈیوائیڈڈ تو آپ لوگ ہیں، ہم ڈیوائیڈڈ نہیں ہیں. چل ان کا جواب لے لیں. ایک بات دیکھیں نا، اگر رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ آئیں گے تو آپ لوگ اس کی بات مان لیتے، اس کو عزت دے لیتے. آپ نے اس کی عزت بھی نہیں رہنے دی اور ڈائلاگ کا ڈیڈ لاک بھی پیدا کر دیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر ہی چیمبر ہے تو پھر وہ جو رات کو گھروں میں آ کر اپوزیشن لیڈران سے بات چیت کر رہے ہیں، ہم ان کو منع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں اور پھر جا کر ہم جانے اسپیکر آفس جانے. ٹھیک ہے جج صاحب، ہمارے بھی ہیں. آپ کا نقطہ آ گیا. اب اس سیگمنٹ کو مجھے سمیٹنا ہے تو میں بیرسٹر صاحب کو رسپونڈ کرنے کا موقع دوں گی. آپ نے ان کی ڈویژنز کی بات کی، اس سے تو کئی گنا بڑی گمبھیر ڈویژنز آپ کی پارٹی کی گنوا دی ہیں ڈاکٹر صاحب نے. بھائی کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ مذاکرات کرنے کس نے ہیں، اسپیکر آفس سے لیڈ کرنے ہیں، رانا صاحب کر رہے ہیں یا کہیں اور ہی ہو رہے ہیں مذاکرات؟ نہیں ماری صاحبہ، میں بڑے واضح طور پہ اپنے بھائی نثار جٹ صاحب کو بتاؤں کہ مذاکرات بالکل اسپیکر آفس میں ہی، پہلے بھی جو مذاکرات کی بیٹھک سجی تھی وہ 3 جب نشستیں ہوئی تو وہ اسپیکر صاحب نے ہی فیسیلیٹیٹ کی تھی اور وہ وہیں پہ ہوا تھا، پارلیمنٹ کے اندر ہوا تھا. یہ ڈھونڈتے ہیں نیوٹرل وینیو، پارلیمنٹ سے زیادہ نیوٹرل وینیو کون سا ہے؟ پھر یہ مجھے بتائیں کہ بالکل رانا صاحب نے کہا ہوگا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں آئیں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس ساری سچویشن میں مجھے یہ بتائیں کہ کیوں اپوزیشن لیڈر جو ہے وزیر اعظم ہاؤس جانے سے وہ کتراتا ہے یا وہ جانے سے قاصر ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ملاقات ہو جاتی ہے اور وزیر اعظم جب پارلیمنٹ انٹر ہوتے ہیں تو پہلے اپوزیشن آئلز میں جاتے ہیں، ان کو ملتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملتے ہیں، سینئر ممبرز جو ہیں اپوزیشن کو ان کو ملتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے ممبرز کو ملتے ہیں اور پھر مذاکرات کی دعوت انہوں نے فلور آف دا ہاؤس سے پھر انہوں نے دی. انہوں نے اس دفعہ بجٹ سیشن میں دوبارہ کہا کہ آئیں، مہربانی کریں، ہم بیٹھ کے معاملات کو جو ہے کوئی بات چیت کا سلسلہ آگے سٹارٹ کریں، اس کو بڑھائیں. لیکن وہاں سے پھر بھی مذاکرات سے گھبرا کون رہا ہے، مذاکرات سے ڈر کون رہا ہے، مذاکرات سے راہ فرار کون اختیار کر رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے. کیونکہ اچکزئی صاحب کے پاس تو مینڈیٹ بھی ہے مذاکرات کے لیے، لیکن باوجود اس کے وہ مذاکرات نہیں کرتے. صحیح. جج صاحب مجھے کوئکلی آپ اس کو رسپونڈ کر دیں، پھر میں سیگمنٹ کو سمیٹوں گی. جی میں کوئکلی اتنی سی بات ہے، بیرسٹر گور صاحب، رانا ثناءاللہ نے آفر دی تھی، دی ہوگی نہیں، دی تھی، ٹھیک ہے. آپ کو ایسا کرتا ہوں کہ آپ چھوڑیں پارلیمنٹ کو، دیگر ساری چیزوں کو چھوڑیں، کوئی اچھی روایت قائم کر لیں. فیصلہ اسلام آباد میں نا کسی اچھے سے KFC، میک ڈونلڈ، کہیں ایسی جگہ پر پرائم اسٹور محمود خان اچکزئی صاحب کو بھیج دیتے ہیں، وینیو وہاں پر کر لیں، مینیو کے پیسے میں اور آپ دونوں مل کر دے دیں کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ بہتری کر دے پاکستان قوم پہ. اگر آپ وزیر اعظم کی اتنی انا ہے نا کہ ان کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم چیمبر میں آنے کے لیے تیار ہیں اور وہ اپنی انا کو سامنے لے کر. اور دوسری بات جو انہوں نے جو اپنا بجٹ اسپیچ میں جو انہوں نے آفر کی تھی نا، وہ کی تھی فاٹا پاٹا کے حوالے سے. اور اس وقت بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جب آفر دی تھی تو کمیٹی روم میں جا کر وہ معاملہ حل ہوا تھا. تو آپ کے پرائم منسٹر نے اگر آفر دی تھی وہ دی تھی فاٹا اور پاٹا کے حوالے سے. اس کے بعد وہ میٹنگ ہوئی تھی اور وہیں پر اپنا پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی. یہ آپ لوگ بھاگنے کے راستے اختیار کر رہے ہیں. کبھی آپ بیرسٹر اپنا، کبھی آپ اسپیکر صاحب کو ہٹا دیتے ہیں، کبھی ان کو سامنے لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی اس وقت انہوں نے یہ کہا، اس وقت کسی نے کچھ بھی کہا. دفعہ ہمارے ساری باتوں کو آ جائیں میک ڈونلڈ پہ بیٹھ کے بات کر لیں. پولیٹیکل انٹینٹ ہو تو بھائی کیا کیا نہیں ہوتا اس ملک کے اندر. جب ترامیم پاس ہونی ہوتی ہے تو کس کس لیول پہ کنسنسس نہیں کیا اس ملک میں مختلف سیاسی جماعتوں نے. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے واپس.
दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक अभी सोच रहे हैं कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लिमिट किया जाए। पाकिस्तान में भी ये तजवीज़ आई है। पंजाब से सबसे पहले प्रोग्राम के आखिरी से इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दुनिया भर में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के लिमिटेड इस्तेमाल की तरफ पूरी दुनिया अब जा रही है और पाकिस्तान में भी पंजाब की जानिब से ये करारदाद मंजर-ए-आम पर आ रही है। पाकिस्तान में बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई से मुतालिक रुकन पंजाब असेंबली और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की जानिब से असेंबली में करारदाद जमा कराई गई है, जिसमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौसर कानूनी पाबंदी आयद की जाए और उम्र की तस्दीक का लाजमी निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। करारदाद में कहा गया है कि बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, नफसियाती, अखलाकी नशोनुमा का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आईनी और अखलाकी जिम्मेदारी है, जबकि सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों को साइबर हरासगी, ऑनलाइन जिनसी इस्तेसाल, नामुनासिब मवाद और दीगर संगीन खतरात से दो चार भी कर रहा है। करारदाद में वफाकी हुकूमत से मुतालबा भी किया गया है कि PTA को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उम्र की लाजमी तस्दीक का निज़ाम नाफिज करने का पाबंद बनाया जाए। कम उम्र सार्फिन के लिए वालदैन की रजामंदी और फाल निगरानी को यकीनी बनाया जाए। नुकसानदेह मवाद और ऑनलाइन इस्तेसाल के खिलाफ हिफाजती इक़दाम मजीद मजबूत किए जाएं और वालदैन और असातिज़ा के लिए मुल्क गिर डिजिटल आगाही मुहिमात भी शुरू की जाएं। इसके अलावा दुनिया भर में और कौन कौन से ममालिक इस तरह की पाबंदियों पर गौर कर रहे हैं या ऐसी पाबंदियों का निफाज करने की तरफ बढ़ चुके हैं, आपको बताते हैं। AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक में बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी या सख्त पाबंदियां आयद करने पर गौर किया जा रहा है। इनमें से 5 ममालिक में पाबंदियां पहले ही नाफिज हो चुकी हैं। ज्यादातर ममालिक में इकदाम हाल ही में किए गए हैं और इनका अहदाफ अमूमन 15 या 16 साल से कम उम्र बच्चे हैं। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी नाफिज है। ब्राजील में मार्च में मंजूर किए गए कानून के तहत 16 साल से कम उम्र सार्फिन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को वालदैन के अकाउंट से मुंसलिक करना लाजमी है, जबकि प्लेटफॉर्म्स को सार्फिन की उम्र की तस्दीक भी करना होगी। चीन में 2019 से बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर मरहलावार पाबंदी आयद की जा रही है। इब्तिदा में ऑनलाइन गेम्स के लिए वक्त की हद और कर्फ्यू नाफिज किया गया, जबकि 2023 में यही पाबंदियां सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तक बढ़ा दी गई। इंडोनेशिया में मार्च से 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी नाफिज है। मलेशिया में जून से नाफिज होने वाले कानून के तहत 16 साल से कम उम्र अफराद को बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा तुर्की में अप्रैल में कानून मंजूर किया गया, जिसके तहत 15 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी होगी और उसके 2026 के आखिर तक नाफिज होने की तवक्को है। मुत्तहदा अरब अमारात में गुज़श्ता माह 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी का ऐलान किया गया है, जो तकरीबन 1 साल बाद नाफिज होगी। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ सारा अहमद साहब खुद मौजूद हैं, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। बहुत शुक्रिया सारा इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने कुछ ममालिक के नाम तो गिनवा दिए, इनमें से कौन सा, क्योंकि आपने जब ये बिल पेश किया होगा तो फिर आपने देखा भी होगा कि भाई कहाँ कहाँ इसका निफाज हो रहा है, कहाँ कामयाबियां हैं, क्या बीच में लूप होल्स हैं। हर किसी के अपने डायनामिक्स हैं, अपनी डेमोग्राफिक है, अपनी सोशल सेंसिटिविटीज हैं। पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में फिलहाल ये कानून तो सामने, लेकिन तजावीज़ क्या है, क्योंकि आप बच्चों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करती हैं, उनको नफसियाती तौर पर भी आप उनके बिहेवियरल पैटर्न्स को समझती हैं। जी मारिया, बिल्कुल। आई थिंक आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन से ग्लूड हैं और ये एक एडिक्शन बन गई है और उसमें वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन गेम्स, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा उनकी इतने एडिक्टिव एल्गोरिदम्स होते हैं कि वो बच्चे को के अंदर एडिक्शन पैदा कर देते हैं कि वो उससे जुड़ा रहे और पूरे वक्त देखता रहे और रील्स के बाद रील्स और शॉर्ट्स के बाद शॉर्ट्स आते रहते हैं। एंड अदर देन दैट इसकी वजह से एक मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं बच्चों में, स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हो गए हैं, फिर बच्चे एंग्जाइटी का शिकार, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उसके अलावा उनका जो कंसंट्रेशन स्पैन है किसी भी चीज़ की तरफ फोकस, वो बहुत रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से उनकी तालीम पर असर पड़ा है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, तमाम वालिदैन इससे एग्री करते हैं कि ये हो रहा है और इसके नताइज बहुत मनफी हैं। एट द सेम टाइम जो मैंने रेजोल्यूशन सबमिट करवाई है उसका ये हरगिज़ एम नहीं है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से या इंटरनेट से दूर कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हार्मफुल कंटेंट है बच्चों के लिए और जो एडिक्शन पैदा कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको टारगेट करते हुए मैं सजेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना अंडर 16 बच्चों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है एट दिस स्टेज। जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत मैं ये पूछना चाह रही थी कि दुनिया में बहुत कामयाबी से कैसे किया, कैसे होना चाहिए, क्या सिफारिशात होना चाहिए, फिर वो तमाम सूबों को भी आपने ऑन बोर्ड लेना है विफाक के साथ साथ। ये एक लार्जर प्रॉब्लम है।
جی دیکھیں اٹس سچ اے بگ ایشو. یہ تو کروڑوں بچوں کو افیکٹ کرتا ہے جب یہ اگر لا پاس ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اینڈ ابھی میں نے اپنی ریزولوشن میں تجویز دی اور ارج کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کو وہ پی ٹی اے کے ساتھ مل کے بیٹھے اس بات پہ ڈسکس کرے, اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ, اس کا میکینزم کیا ہوگا. دس از دیئر ڈیسیجن. لیکن آج کل آئی تھنک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ویری نارمل. تو جس طرح آسٹریلیا نے بھی ٹیکنالوجی کمپنیز کو پابند کیا ہے کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کر کے ویریفائی کریں بچے کی ایج اور پھر ایکسیس الاؤڈ ہو. جس طرح یہ ساری کمپنیز ہے, فیس بک ہو گیا, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, جو آن لائن گیمز ہیں لائک پب جی, روبلاکس, یہ تو سب ایک ڈیزاسٹر ہے ویسے بچوں کے لیے. بٹ آسٹریلیا میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا, اور وہاں پہ $30 ملین کی پینلٹی رکھی گئی ہے اگر کوئی ٹیکنالوجی کمپنی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتی. تو ہم آلموسٹ سیم ماڈل اڈاپٹ کر سکتے ہیں آف کورس اپنے ڈائنامکس دیکھ کے. اور یہ ایک فیڈرل لیول کا ڈیسیجن ہے بیکاز یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے اینڈ یہ پی ٹی اے کے انڈر آتا ہے. لیکن آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی آلسو ڈو دس, کیونکہ ہمارے جو پاکستان میں بھی بچے ہیں وہ بھی زیادہ ٹائم اس میں, اور اس میں سائبر بلینگ کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ بھی ہو رہا ہے, اور آن لائن سیکشل ابیوز, بچوں کو پھنسا کے یہ گیمز جو ہے روبلاکس, پب جی, اس طرح کے, اور ان سے ان کی پکچرز منگوا کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے فار منی. اور وہ بیچارے گرلز جو ہیں وہ ایک آنر اینڈ شیم کے اس میں آ کے پیسے پے بھی کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ میرے سامنے بھی ایسے واقعات آئے ہیں. صحیح سارا, لیکن اس میں بچے تو ولربل ہیں, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم بڑے ہوتے سوشل میڈیا کے ایج میں بڑے ہونا, مطلب ہمارے بچپن میں سب کچھ نہیں تھا, تو اب کتنی ایک ٹیریفائنگ دنیا ہے ان بچوں کے لیے. لیکن اس سے زیادہ یہ والدین کی ذمہ داری اور ذہن سازی کی بھی بات ہے. وہ کیسے کریں گے, بیکاز بیہیویئرل پیٹرن تو پہلے پیرنٹس کے لیول پہ تبدیل ہوگا تو پھر ٹرکل ڈاؤن کرے گا بچوں تک. وہ جی ایبسلیوٹلی. دیکھیں ہم ایک دم سے تو بچے سے گیجٹ نہیں لے سکتے, وہ تو ایک جو ہے نا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. تو پیرنٹس کو اس میں انوالو ہو کے ایک یہ ٹرانزیشنل فیز کے تھرو گزرنا ہوگا, اور آہستہ آہستہ ان سے یہ دور کرنا ہوگا, اور پیرنٹس کو انوالو ہونا ہوگا بچوں کے ساتھ. ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے دونوں والد اور والدہ پیسے کما رہے ہیں, اینڈ دونوں اتنے مصروف ہیں کہ وہ بچے کو گیجٹ پکڑا دیتے ہیں, آئی پیڈ یا آئی فون, اپنا فون, تاکہ وہ بزی رہیں. بٹ ہمیں پیرنٹس کو اب چاہیے کہ ان کو تھوڑا ٹائم دیں, اینڈ نیبرہڈز اتنے سیف ہونے چاہیے کہ بچے پارکس میں جائیں جس طرح پہلے زمانے میں ہوتا تھا, یا گھر کے اندر بھی آن لائن ایکٹیویٹی, انڈور ایکٹیویٹیز ہو گئی جیسے گیمز ہو گئے, مونوپلی ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اس میں انوالو کریں تاکہ بچے اس سے نکلیں اور ان کے پاس آلٹرنیٹیو ایکٹیویٹی ہو. آلٹرنیٹیو دینا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ خالی تو نہیں رہیں گے. سو دس از دا سولوشن دیٹ وی نیڈ ٹو میک پیرنٹس اویئر آلسو, اینڈ پیرنٹس ہیو ٹو گیو سم ٹائم آلسو ٹو گیٹ دس تھنگ ڈن. اور حکومت کو اس حوالے سے پورا ایک انفراسٹرکچر اور ساتھ پالیسی بھی ترتیب دینی ہوگی. بہت شکریہ سارا ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں موجود. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.